वालेकुम अस्सलाम जी। मौलाना फजल मान साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद टोटल सील हो चुका है, तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से? मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान साहब को ये चाहिए कि इनके ऊपर जितने ये आवारा कुत्ते हैं इनको टीके लगा के पागल करके ये मौलवियों के ऊपर छोड़ने चाहिए। ये जितने चूहे हैं इस पाकिस्तान के अंदर इन सब को इन डरने वालों के ऊपर छोड़ने चाहिए। यहाँ ये डेंकी मच्छर है इन सब को यहाँ से सीख कर इनके ऊपर छोड़ना चाहिए। इन्हें शर्म नहीं आती है, इन्हें हया नहीं आती है, ये तो बेगैरत है। इमरान खान साहब मैं आपको कहता हूँ कि ये जूत मरवाएं इनको सही कैट करके। सिर्फ फंड खाया है, सिर्फ फंड खाया और सिर्फ फंड ही खाया है। आप तो बच्चों की तरह पार्कों में खेलते रहे हो, आपके बंदों को सेंस ही नहीं है किसी चीज़ का। आप धरना करने आए हो, आज ये मुहिब वतन बनने की कोशिश कर रहा है मौलाना फजल रहमान। मुझे बताएं, इसके बाप ने कहा था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पाकिस्तान की तहरीक में शामिल नहीं थे, इस गुनाह में शामिल नहीं थे। कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, इतने बड़े उलमा इकराम हो के, फाजिल हो के, आलम हो के, ये लोग ऐसी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से प्यार ही नहीं है। आज इन लोगों को 9 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन होने के बावजूद इसने कश्मीर के लिए कोई रैली नहीं निकाली, कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई बात नहीं की। आज अगर इसको सीट नहीं मिली, यार ये किस किस्म की आज़ादी चाहता है, किस किस्म का आज़ादी मार्च कर रहा है? क्या जेलों में जो चोर हमने बंद किए हुए उन चोरों को आज़ादी की बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में तो यही होगा। आज नून भी साथ है, पीपल्स पार्टी भी साथ है, जमात इस्लामी भी साथ है, जितनी भी पाकिस्तान के अंदर ANP वगैरह मौजूद हैं, जितनी भी मौजूद हैं पार्टियां मौजूद हैं, ये सारी पार्टियां इसके साथ मिल चुकी हैं। उनको पता है इनकी पकड़ का वक्त आ चुका है। इंशाल्लाह इनको इमरान खान सबको बंद करेगा और ये सारे के सारे जेलों में जाएंगे और अपना हिसाब देंगे, एक एक पाई का हिसाब देंगे। इंशाल्लाह इमरान खान साहब इनके साथ किसी किस्म का लिहाज नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बयान दिया कि मौलाना साहब इस्लामाबाद आप किसी आज़ादी लेने आ रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप? मौलाना साहब आज़ादी मार्च है जो इस्लामाबाद किसी आज़ादी लेने आए हैं? देखिए, मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपसे यही बात की है कि वो चोरों की आज़ादी की बात कर रहे हैं, जिन चोरों को नैब ने तहकीक करके जेलों में बंद किया ना, उन लोगों को आज़ादी के मार्च के लिए कहा गया है। देखें नवाज शरीफ को, वैसे ये लोग भाई ठीक होते हैं, जब जेलों में जाते हैं लोगों को सेल्स का मसला बन जाता है, किसी को गुर्दे का मसला बन जाता है, किसी का हार्ट। और बड़े मज़े की बात है कि अब तो जरदारी साहब को भी सेल्स का, उसके भी प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो गए हैं और जरदारी साहब को भी ये मसला शुरू हो गया है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है कि जरदारी साहब मेहरबानी करो, आप तो अपनी बीमारी तो चेंज करो, नवाज शरीफ वाला बहाना तो ना इस्तेमाल करें। देखें ये लोग एक दूसरे के ऊपर किस तरह बरस रहे हैं, एक दूसरे को किस तरह एक तनकीद कर रहे हैं। इन लोगों को किसी चीज़ का पता ही नहीं है। ये आज़ादी मार्च इसलिए हो रहा है कि चोरों को जेल से बाहर निकाल कर हुकूमत के सामने, अवाम के सामने, अवाम के साथ ला खड़ा करे और इनको हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। बाकी इनका आज़ादी मार्च के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, ये जो धरने वाले हैं, जो धरने के साथ जो आए हैं, जितने बेशरम और इतने ढीठ किस्म के लोग हैं। देखो इस वक्त लोगों का कारोबार बंद किया है, मार्केटें बंद किए हैं, रोज़गार बंद है, बच्चों के स्कूल बंद है और यहाँ तक देखो बच्चों के मदरसे बंद किए हैं। इन लोगों को हज़ार नहीं आती। ये लोग तो ऐसे बेशरम लोग हैं, देखो इस मुल्क में फसाद फैलाना चाहते हैं और इस मुल्क को और तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। अभी बात करूं मैं मौलाना फजल रहमान साहब की। मौलाना फजल रहमान साहब, आपको तो शर्म आनी चाहिए। ये जो आज़ादी मार्च है ना, ये कश्मीर को ज़रूरत है, पाकिस्तान को नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज़ादी मार्च है ना, ये कश्मीर को ज़रूरत है। पाकिस्तान में तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह कायद-ए-आज़म साहब ने आज़ाद किया था, इसको कौन से अब आज़ादी मार्च की ज़रूरत है? और यार कुछ ख्याल करो मौलाना फजल रहमान साहब, आपका नाम मौलाना फजल रहमान साहब है, फिर हमें ऐसा ना हो हम डिज़र रहमान साहब कहें आपको। कुछ गैरत करें। देखिए आपने पूरा इस्लामाबाद सील किया हुआ है, पिंडी में कारोबार बंद, इस्लामाबाद में कारोबार बंद, पूरे मुल्क में फसाद है इस मौलाना फजल रहमान साहब की वजह से। और शहबाज शरीफ साहब को देखो, वो भी धरने में जा खड़े हुए हैं, उसको अपने भाई की फ़िक्र नहीं है। इन लोगों को फ़िक्र अपनी सिर्फ सीट की है, मुल्क की नहीं है। इन लोगों को फ़िक्र है तो अपनी ड्यूटी भी दौलत की है। इन लोगों को ज़रूरत नहीं है इस मुल्क की, सिर्फ कुर्सियों की ज़रूरत है। बीमार हो जाते हैं, कुर्सी पर होते हैं, ठीक हो जाते हैं, कुर्सी से उतरते हैं, बीमार हो जाते हैं। इनकी बीमारी की समझ नहीं आती। और ये अगर मौलाना फजल रहमान साहब मार्च करते कश्मीर के लिए, इस मुल्क का ये एक बहुत अच्छा हीरो होता। ये आज़ादी मार्च होती कश्मीर के लिए और कश्मीर वाले इस पर खुश होते। ये तो वो बेशरम आदमी है। देखो मार्च 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 पाकिस्तान के, ये कश्मीर तो कश्मीर जाना तो दूर की बात है, कश्मीर की बात नहीं करता ये।
اس کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے، کشمیر کے لیے اس کو مارچ کرنا چاہیے، جو حق ہے مارچ کا، جو حق ہے کشمیر کے لیے۔ دیکھو ابھی کتنا بڑا ظلم ہے کشمیر میں، اس بندے کو کشمیر اور کشمیر کی عوام کا فکر نہیں ہے، اس کو فکر ہے تو اپنی کرسی کی۔ دیکھو اگر اسلام کی فکر ہوتی اور مسلمانوں کی فکر ہوتی اور یہ کشمیر کے حق میں بولتا، آج بھی آپ دیکھ لو یہ جلسہ کرے گا اور صرف عمران کے پیچھے لگا رہے گا اور کرسی کے پیچھے لگا رہے گا، اور اس نے کشمیر کے والے سے بات نہیں کرنی، اس نے اس ملک کے لیے بات نہیں کرنی۔ اب یہ دیکھ لو نا، ملک میں آج 5 دن ہو گئے، اس کی وجہ سے سارا ملک ڈسٹرب ہوا ہے، دکانیں بند، کاروبار بند، تاجروں کو اس نے ایسا پتہ نہیں کیا کر دیا، انہوں نے بھی بند کر دیے۔ اور یہ دیکھیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ تھوڑا سا خیال کریں، کوئی تھوڑی سی غیرت کھائیں تاکہ ایسا کام نہ ہو۔ یہ ہمارا ملک الحمدللہ آزاد ہے، جو قائد اعظم صاحب نے کیا تھا، اس کو اور آزادی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ لوگ اسے آزادی مارچ کہہ سکتے ہو، تو نہ ہی آزاد کر سکتے ہو۔ اگر آپ نے جانا ہے مارچ کرنی ہے کشمیر کے والے سے کریں، آپ انڈیا کو خوش نہ کریں، آپ مسلمانوں کو خوش کرو، آپ اس ملک کے پاکستان کے عوام کو خوش کرو۔ کوئی اس وقت آپ پاکستان کی حمایت کریں۔ آپ کہہ رہے ہو جی بس انڈیا کو خوش کرنے کے لیے جی میں فلانے بندے لے آؤں گا، 50,000 بندہ لے آؤں گا، 10 لاکھ بندہ لے آؤں گا، تو آپ کے جلسے میں 1500 بندہ نہیں ہے، کہاں سے بندے خرید کے لے کے آتے ہو؟ مسجدوں کے بچے اٹھا کے لے کے آتے ہو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ بچوں کو واپس مسجد چھوڑ کر آئیں، ان کا سبق ضائع نہ کریں، ان کو دینی تعلیم سکھائیں، اور جو آپ کا کام ہے، آپ سیاست کی پیچھے پڑے ہوئے، آپ کو دین کا فکر نہیں ہے، تو برائے مہربانی کر کے آپ جو اس ملک میں کام ہو رہا ہے اور بہتری کی طرف جو جا رہا ہے، عمران خان صاحب ان کا جو انہوں نے لوٹا ہوا قرض ہے اب تو وہ ختم کر رہا ہے بیچارہ، وہ کیا کرے؟ دیکھیں ابھی ملک میں تھوڑا سا بحران ہے، وہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ 6-7 مہینے میں ختم ہو جائے گا، اور ہماری اس ملک کی جو عوام ہے وہ خوشحال ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ یہی لوگ، اب ان کو فکر ہے عمران خان کی، اگر اس نے یہ بہتر کر دیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ عوام ان کو جوتے مارے گی اور ان کو پکڑ کے جیلوں میں بند کر کے ان کو پٹائی کرے گی ان کی جیلوں میں۔ جی ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج گلگت بلتستان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کے اس مارچ سے بھارت اس طرح خوش ہے جیسے وہ ایک بھارت کے شہری ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس بات سے ہمیں یہ لگ رہا ہے، میرے پاس اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب کی پکچر آئی ہے، اس کی جو اوپر پگ باندھی ہوئی ہے وہ بھی انڈیا کی جھنڈے کے اوپر جو نشان بنا ہوا وہ اس کی پگ کے اوپر ہے، جو انڈیا کی جو وردی ہے وہ بھی اس نے اپنے پگ کے اوپر باندھی ہوئی ہے، اور اس نے اپنے جو سپاہی بنا لیے ہیں، جو فوج بنا لیا، فوج ہماری صرف آرمی ہے، اس بندے نے کہاں سے فوج بنا لی؟ یہ تو عالم ہے، عالم کو کیا ضرورت ہے فوج بنانے کی؟ وہ دیکھ لیں انڈیا کے جو جھنڈے میں یلو پٹی ہے، اس پٹی کا رنگ دیکھنے اس نے اپنی فوج کے اوپر وہ رنگ بنا لیا، اس نے اپنی فوج کھڑی کر دی، اپنی فوج بنا لی۔ ایک مولوی کو کیا ضرورت ہے فوج بنانا؟ ایک مولوی کو فکر ہونی چاہیے دین کی، ایک مولوی کو فکر ہونی چاہیے اسلام کی، اور ایک مولوی کو فکر ہونی چاہیے اس ملک پاکستان کی، اسلام کی۔ اس کو اسلام کی فکر نہیں ہے۔ دیکھو ابھی کشمیر کے والے سے میں پھر دوبارہ کہنا چاہوں گا، اس کو کشمیر کی فکر نہیں ہے، اسلام کی فکر نہیں ہے، اس کو فکر ہے تو اسمبلی میں جانے کی۔ ابھی یہ خود ہار رہا ہے اور گھر سے ہارا ہے، اس کو ایک سیٹ نہیں ملی، یہ اب ویسے چھلانگیں لگا رہا ہے پاگل کھوتے کی طرح، اس کو شرم آنی چاہیے۔ دیکھو ایک اچھا نہیں لگتا اس مولوی کو ہم بار بار کہیں مولانا صاحب آپ ایسی بات کریں، کوئی ایسا اس ملک میں ایسا کام کریں جس کو آپ کہیں جی واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بہت اچھا کام کیا، اس ملک کے لیے کام کیا۔ اس ملک کے لیے یہ بندہ کام نہیں کرتا، یہ صرف اپنی سیٹ کے لیے کرتا ہے، اور یہ صرف اور کرپٹ لوگوں کا یہ ساتھ دے رہا ہے۔ اب یہ دیکھ لو، یہ کرپٹ لوگ ہیں، نواز شریف صاحب ہیں کرپٹ ہیں، اور آپ دیکھ لیں شہباز شریف صاحب، اور ایک تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو کٹ پتلی سے بلاول بھٹو صاحب، ابھی اس کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ آئے گا وہ بللیاں مارے گا، ہوگا کیا؟ دھرنا کر کے چلے جائیں گے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کا بعد میں کیا حال ہوگا؟ آپ تو ڈگڈگی بچا دے رہیں گے اسلام آباد میں اکیلے۔ ایسا کام نہ کریں جس میں آپ کو بعد میں بھی شرمندگی ہو، تو ابھی بھی شرمندگی ہے آپ کو، بعد میں بھی اٹھانی پڑ جائے گی آپ کو۔ جی ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، انہوں نے اس کو کہا جی یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، انہوں نے کہا جی سلیکٹڈ ہے۔ اس بندے نے امریکہ جانے سے پہلے وہ خانہ کعبہ کے اندر گیا، اس چیز سے ہمارا یقین اور ایمان ہے، جو اللہ کا گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جب وہاں اندر گیا اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے سجدہ کیا اللہ کے آگے۔ اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کیوں نہیں جاتے؟ اس نے بات کی اسلام کی، اور ایک عمران خان صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے۔ دیکھیں اگر وہ اس کے دھرنے سے، اس کے آزادی مارچ سے صرف انڈیا، اسرائیل اور امریکہ خوش ہے،
اور میں تو ایک بات اب ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں جہاں تک مجھے شک ہے، اور کیا پتہ ہے اس کو خرچہ وہ دیتے ہو انڈیا والے، اسرائیل کے ساتھ اس کا دے رہا ہے۔ اور دیکھو سب سے زیادہ انڈیا خوش ہے اس ملک کی فضاد کے لیے، سب سے زیادہ انڈیا خوش ہے۔ اور دیکھ لیں انڈیا کے آپ چینل دیکھیں، انڈیا پہ جتنی بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں اگر پاکستان میں کوئی ایک صحیح ہیرو ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ دیکھو کراچی بند، لاہور بند، اسلام آباد پنڈی بند، پشاور بند، کہاں کہاں سے یہ مسجدوں سے بچے اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں ابھی یہ عمران خان صاحب کو کہتا ہے یہ یہودی ہے، اس دن میں اس کی ٹی وی پہ انٹرویو سے کہتا ہے وہ ابھی بھی یہودی ہے۔ دیکھو ایک عالم کو مسلمان کو یہودی کہنا مناسب نہیں ہے۔ ابھی یہ تو میں کہتا ہوں یہ تو اب میں کیسے کہوں، یہ تو ایک ایسا بیمان آدمی ہے جو مسلمان کو یہودی کہہ رہا ہے، اور یہ اسلام قبول کرانے کے بجائے جورم میں جائے، تبلیغ میں جائے، اس کے باوجود یہ پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو کہہ رہا ہے یہ یہودی جنٹ ہے، یہ یہودی لابی ہے۔ اس کو ابھی بھی شرم نہیں آئی۔ دیکھو اسلام کی بات امریکہ میں عمران خان نے سب سے پہلے کی، اس نے کلمہ سنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے بولا ہمارے دلوں میں محمد بستے ہیں، اگر کوئی محمد کے شان میں گستاخی کرے تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب آپ نے بھی ایسے اسلام کی بات کی ہے؟ ایسے بھی آپ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑے ہو کے کوئی شان میں اضافہ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ آپ کو صرف کرسی کی فکر ہے، آپ کو صرف کرسی کی فکر ہے اور بس کرپشن کی فکر ہے۔ آپ اگر کشمیر کے ہر خواہ ہوتے تو آپ 10 سال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، اور آپ نے کشمیر کے والے سے کوئی بات نہیں کی۔ شہباز شریف صاحب نے آج خطاب کرتے ہوئے بیان دیا کہ اب ہم حکومت سے آزادی چاہتے ہیں اور حکومت کا تختہ گرا کر ہی واپس جائیں گے، تو کیا کہتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ میرے اوپر 8 قسم کے کیسز چل رہے ہیں۔ آشانیہ سکینڈل، پنجاب کی گورنمنٹ کا سکینڈل چل رہا ہے ان کے اوپر، جتنے بھی فنڈنگ ہوئی ہے اس فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، چودھری شوگر مل کا کیس چل رہا ہے، اسٹیل مل کا کیس چل رہا ہے۔ 8 اس قسم کے کیسز شہباز شریف کے اوپر صرف چل رہے ہیں، تو وہ تو آزادی چاہیں گے نا۔ میرا بھائی کون ایسا بندہ ہے جو بند کمرے میں زندگی گزارنا پسند کرے گا؟ ساری زندگی ان لوگوں نے برطانیہ، یورپ، کہاں کہاں یہ لوگ پھرے ہیں۔ ان لوگوں کو انگلینڈ وغیرہ پھرنے کی عادت ہے، اس وجہ سے یہ لوگ اب بند کمرے میں نہیں رہ سکیں گے۔ اب پتہ نہیں یہ لوگ قبر میں کس طرح رہیں گے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جس چیز کے اوپر ہمارا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، ان لوگوں کو تو اس چیز کا بھی خیال نہیں ہے، بس لوٹ مار لوٹ مار لوٹ مار۔ شہباز شریف نے واقعی صحیح کہا ہے کہ ہم آزادی لے کے جائیں گے، لیکن یہ آزادی حکومت سے کس طرح لیں گے؟ ہمارے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، محترم عدالتیں ہیں، عدالتوں نے فیصلہ دینا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ شہباز شریف صاحب آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا، انشاءاللہ آپ بھی جیل میں جائیں گے۔ صرف فنڈ کھایا ہے، صرف فنڈ کھایا اور صرف فنڈ ہی کھایا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج گلگت بلتستان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کے دھرنے سے بھارت اس طرح خوش ہے جس طرح مولانا صاحب ایک بھارتی شہری ہیں اور وہ پاکستان میں دھرنا کر رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب نے یہ بات بہت بہترین کی ہے اپنے خطاب کے اندر کہ بھارت مولانا کے دھرنے سے بہت زیادہ خوش ہے۔ پہلی بات تو میں دیکھتا ہوں کہ ملکی سنگین حالات، ان حالات کے اندر اس قسم کے دھرنے کرنے کی اجازت حکومت نے دی ہے۔ حکومت نے بہت بڑا دل رکھا ہے کہ اس کو دھرنا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ میرے خیال میں تو اس کو دھرنا کرنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب کل کی مثال لے لیں، یہ لوگ اسلام آباد میں آئے ہیں، لوگوں کے پاس ناشتے کے پیسے بھی نہیں تھے، ناشتہ تک ان کے پاس نہیں تھا، حکومت نے ان کو ناشتہ پرووائڈ کیا، دن کی روٹی دی ہے، دن کا کھانا دیا ہے، ابھی رات کا کھانا بھی ان کے لیے پک رہا ہے۔ حکومت ان لوگوں کو دھرنا کرنے کا موقع دے رہی ہے۔ ان لوگوں کو حکومت کے ساتھ کیا شکایت ہے؟ مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے حکومت کے ساتھ ان کو شکایت کس قسم کی ہے۔ مولانا صاحب آپ کو ایک سیٹ نہیں ملی، اگر آپ یقین مانے کہ اگر آپ صحیح ہوتے نا تو آپ نے یہ سیٹ لے لینی تھی، آپ صحیح نہیں تھے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منہ کی دکھائی ہے، اور آپ نہ سیٹ لے سکے ہیں، نہ ہی آپ کسی اسمبلی کے ممبرشپ آپ لے سکے ہیں۔ اسمبلی میں نہ آنے کی وجہ سے آپ نے دھرنا دیا، لیکن عمران خان صاحب نے بہت ہی اچھے الفاظ کہے تھے کہ مولانا صاحب یہ حکومت ڈیزل کے بغیر چلے گی، اور الحمدللہ ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ ڈیزل موجود ہی نہیں ہے، مولانا ڈیزل صاحب موجود ہی نہیں ہے۔ مولانا ڈیزل صاحب آپ دیکھیں، آپ دھرنے کے لیے جب وہاں سے چلے ہیں، یہاں تک آتے ہوئے آپ نے کتنی عملات کو نقصان پہنچایا ہے، کتنی چیزوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ تو بچوں کی طرح پارکوں میں کھیلتے رہو، آپ کے بندوں کو سینس ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ آپ دھرنا کرنے آئے ہو، آپ بیٹھو، آپ اپنے مطالبات دو۔ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے مطالبہ کیا دینا ہے۔
یہ دھرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ نے صرف کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ دھرنا دیا ہے کہ کشمیر کے اوپر سے توجہ ہٹ جائے۔ آج 28 دن ہو گئے ہیں، کشمیریوں کا معصوم بچہ رو رہا ہے، بہنیں رو رہی ہیں، 88 دن ہو چکے ہیں۔ تو یہ مائیں بہنیں رو رہی ہیں کشمیر کی، اور انشاءاللہ ان بچوں کی آہ آپ کے سر پہ پڑے گی۔ مولانا صاحب کی پگڑی دیکھیں نا، اس کے اوپر بھارت کا نشان لگا ہوا ہے، جو ان کا راہ کا نشان ہے نا، راہ کا نشان ان کی پگڑی پہ بنا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا صاحب کو جتنی بھی فنڈنگ ہو رہی ہے راہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور بھارت اس میں بہت خوش ہے۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بیان دیا کہ مولانا کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ عمران خان کے اس بیان کے بارے میں؟ عمران خان صاحب کے اوپر فتوے لگائے گئے ہیں کہ یہ یہودی ہے یا اس قسم کی اس نے کوئی سازش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں جو اپنے ملک کے ساتھ جو لوگ غزداری کرتے ہیں تو ان کو تو یہودیوں سے بھی اوپر کا درجہ دینا چاہیے کہ ملک کے ساتھ یہ لوگ غزداری کر رہے ہیں۔